लामडा जैसी यूनिवर्सिटी से उन्होंने पूरी की पूरी ड्रामा पे, फिल्म पे एजुकेशन हासिल की. कितने लोग लामडा का नाम भी नहीं जानते होंगे. तलत साहब को ये जो कुछ मिला वो उनकी वालदा से मिला. हमें उन्होंने बिलॉस सिखाया है. ना हम उनके नापा के स्टूडेंट्स थे, ना हम उनके आर्ट्स काउंसिल के स्टूडेंट्स थे, ना कहीं पे हम उनसे जाके बाकायदा क्लासेस लेते थे. वो एक कॉल पे अवेलेबल थे. तो जो आज आप बच्चियां देख रहे हैं इतने ज़्यादा, जो टीवी पे काम कर रहे हैं, फिल्म में काम कर रहे हैं, वो तलत साहब के डायरेक्टली शागिर्द हैं. एक अहद था जो तमाम हुआ, एक आफताब था जो शाम हुआ. आवाज़ की दुनिया के बेताज बादशाह, जिनका करियर 1967 से स्टार्ट होता है रेडियो पाकिस्तान से, और वो बहुत से दिलों की धड़कन बन जाते हैं. वो राज करते हैं इंडस्ट्री में. एक बेहतरीन अदाकार, उनकी आवाज़ में तहतुल लफ्ज़ हम सब को, हमारी रूह को छू जाने वाला, मुझ जैसे बहुत से नौजवानों के मोहसिन तलत हुसैन, जो हमें 26 मई को छोड़ के चले गए. उनकी लाइफ के बारे में बात करेंगे. एक छोटा सा ट्रिब्यूट पेश करना चाहेंगे हम आज उनको. क्या वो अजीम शख्सियत थी, कैसी उनकी लाइफ रही, क्या उनकी जर्नी थी, उनकी मूवीज़, उनके ड्रामे और उनका तमाम काम जो वो हमें दे के गए हैं. इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आज उनके एक ऐसे साथी जिनका उनके साथ 10 साल साथ रहा, और गवर्निंग बॉडी आर्ट्स काउंसिल में वो उनके साथ थे. मेरे साथ मौजूद हैं काशिफ ग्रामी. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ. हम आज याद कर रहे हैं जनाब तलत हुसैन साहब को. आपने कैसा पाया उनको? आर्ट्स काउंसिल में इतने करीब वो आपसे रहे. बीइंग अ पर्सन कैसे थे? कुछ यादें उनकी जो आप हमसे डिस्कस करना चाहें. सबसे पहले तो मैं क्ले टीवी को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा इस बात की कि आपने एक इनिशिएटिव लिया और तलत हुसैन साहब जैसे लेजेंड को याद किया और कोशिश की कि हम उनकी कुछ ऐसी बातें कर सकें जो बहुत पर्सनल लेवल की हों. देखिए, मेरा वो मुकाम नहीं है, ना अभी किसी का वो मुकाम बन सकता है जो तलत हुसैन साहब के काम के बारे में कोई बात कर सके, और हम जस्टिफाइड भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो जिस मिजाज के और जिस सतह के आर्टिस्ट थे वो बहुत कम पैदा होते हैं. और हम बहुत खुशनसीब हैं कि उन्होंने 1940 में जब वो पैदा हुए दिल्ली में, तो उसके बाद 47 में ही उनकी माइग्रेशन हो गई थी पाकिस्तान की. और तलत साहब को ये जो कुछ मिला वो उनकी वालदा से मिला. उनकी वालदा थी शाइस्ता साहिबा, और शी इज़ अ ब्रिलियंट वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो रेडियो पाकिस्तान से उनका कैरियर था. और आज भी अगर आप रेडियो पाकिस्तान के पुराने लोगों से किसी से मुलाकात हो तो पता चलेगा आपको कि वो कितनी शानदार वॉइस ओवर्स के साथ प्रोग्राम्स करती थी रेडियो पाकिस्तान की. तलत साहब की जर्नी वहीं से शुरू हुई. वो अपनी वालदा के साथ जाते थे रेडियो पाकिस्तान. और जो इनिशियली उनकी जो पहली दरसगाह बनी वो भी रेडियो पाकिस्तान बनी. वक्त के साथ साथ होते होते उन्होंने महसूस किया कि ज़ाहिर है उनको मौका लगा कि उनकी आवाज़ में एक कुदरती तौर पे बहुत ज़्यादा बेस, पॉजेस, एक्सप्रेशंस, वॉइस एक्सप्रेशंस क्या होते हैं. ज़ाहिर है वो उस वक़्त का ज़माना जब ज़ैड बुखारी की आवाज़ रेडियो पाकिस्तान पे डंका बजता था और ज़िया मोइनुद्दीन साहब मौजूद थे, और ज़िया मोइनुद्दीन साहब का पीटीवी से शो भी शुरू हो चुका था. तो ऐसे में मुश्किल हालात थे वो. ऐसे में चैनल भी एक था. आज तो देखें आप कि मल्टीपल चैनल्स मौजूद है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं. उस वक़्त नहीं था. एक रेडियो पाकिस्तान और नया पीटीवी का मरकज़ खुला था. लाहौर से खुला पीटीवी पहले, लेकिन तलत साहब ने कराची से अपने कैरियर का आगाज़ किया. और आपने चूँकि सवाल किया तो मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ चला गया, लेकिन सवाल आपका जो था वो ये था कि बिल्कुल मेरे वालिद साहब, मेरा 2 नस्लों का ताल्लुक़ उनके साथ डायरेक्टली रहा. मेरे वालिद साहब की बहुत दोस्ती रही, अवाइल ज़माने की बहुत ज़्यादा दोस्ती रही. अगर मैं लोगों की दिलचस्पी के लिए बताऊँ तो शहर के 3 से 4 वो रेस्टोरेंट्स के नाम मुझे आज भी याद हैं जो अब हम नज़र नहीं आते, जिसमें एक कैफ़े जॉर्ज है,
جہاں ان لوگوں کی شام کی بیٹھک چائے کے اوپر ہوا کرتی تھی. اوکے. اور اس میں دیگر لوگ بھی جو اس وقت کے آرٹسٹ تھے وہ وہاں آتے تھے, بیٹھتے تھے. تو کیفے جارج تھا, ایم پیز تھا, اے بی سی ایک ہوٹل چائنیز ہوتا تھا وہ تھا, اس کے علاوہ الفا ایک صدر میں ریسٹورینٹ تھا وہ تھا. اچھا, میں بعد میں بھی والد صاحب کے ساتھ اور طلعت صاحب کے ساتھ, میرے والد صاحب بھی جب تک حیات تھے, تو میں طلعت صاحب اور والد صاحب کے ساتھ دوپہر میں اکثر لنچ وہاں پہ کیا کرتا تھا. تو میں اتنا ان کو پرانا اس لیے بھی جانتا ہوں کہ ابا سے ان کی پرانی دوستی تھی. میرے ساتھ ان کا جو شفقت رہی یا معاملات رہے کہ وہ میرا کوئی ایسا حیثیت نہیں, مقام نہیں, لیکن آئی ایم دی ینگسٹ ون جو گورننگ باڈی کا ممبر رہا اس پورے ٹینیور میں. جس ٹینیور میں احمد شاہ صاحب نے منتخب کیا اپنی گورننگ باڈی کو, تو اس میں طلعت حسین صاحب جیسے نگینہ بھی آرٹس کونسل کی اسی ٹینیور میں گورننگ باڈی کا حصہ رہے. ظاہر ہے وہ ہمارے وائس پریزیڈنٹ بھی رہے آرٹس کونسل کے. اور اگر میں اس سے پہلے کی بات کروں, جب آپ لوگ اپنا کیریئر شروع کر رہے تھے, اس وقت وہ آرٹس کونسل کے تھیٹر ڈائریکٹر بھی تھے. اوکے. اور یہ جو نیا تھیٹر آپ دیکھ رہی ہیں آرٹس کونسل کا جو بنا ہے, جس کو ابھی تو آڈیٹوریم 1 کہتے ہیں ہم, اس کی جب پہلے ڈائریکٹر کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تو وہ طلعت صاحب ہوئے. اوکے. اور میں آپ ہی کے چینل سے ایک اور بات بتاؤں, اسی وقت طلعت صاحب نے اس کے کچھ عرصے کے بعد ضیاء محی الدین صاحب کے کہنے پہ ناپا جوائن کیا. تو سب سے پہلے انہوں نے آرٹس کونسل کے تھیٹر ڈائریکٹر ہوئے, اس کے بعد ناپا پہ وہ تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو گئے. وہیں ان کے ساتھ خالد احمد صاحب اور راحت کاظمی صاحب بھی, ان کو وہاں پہ کمپنی کیا انہوں نے ایز ٹیچر. تو جو آج آپ بچیاں دیکھ رہے ہیں اتنے زیادہ جو ٹی وی پہ کام کر رہے ہیں, فلم میں کام کر رہے ہیں, وہ طلعت صاحب کے ڈائریکٹلی شاگرد ہیں. کیونکہ بعد میں انہوں نے سارا کا سارا دور اپنا ایکٹنگ سکھانے میں اور پڑھانے میں گزارا. صحیح, بالکل. اور وہ ایک بہت ہی اچھے ٹیچر تو بالکل ایکٹر بھی تھے اور ٹیچر بھی بہت ہی اچھے تھے. اور بہت سی ایسی زندگیاں ہیں جن پہ کوئی نہ کوئی انفلوئنس ان کا بحیثیت انسان ہے. تو آپ نے بحیثیت انسان انہیں کیسا پایا؟ سب سے بڑی بات تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ان کی جو سب سے بڑی شخصیت کی خوبی تھی کہ وہ اتنے بڑے آدمی تھے لیکن بہت ہمبل تھے. اور انہوں نے کبھی بھی ینگسٹرز کے لیے مقابلے کی فضا کو اس طریقے سے نہیں پیدا کیا کہ بیٹا تمہیں کیا آتا ہے جو ہمیں آتا ہے, مشکل نہیں بنے. اور اگر آپ دیکھیں تو مجھے ہمیشہ سے طلعت صاحب کا نوجوانوں کے ساتھ رویہ, ان کی پکچرز, ابھی جب ان کا انتقال ہوا تو آپ دیکھیں آپ کا سوشل میڈیا, میرا سوشل میڈیا, ایسے بہت سارے نوجوان لوگوں کی پکچرز کے ساتھ یا ویڈیوز کے ساتھ بھرا پڑا ہوا ہے جن کا احساس نہیں ہوتا تھا کہ ان کا طلعت صاحب سے کوئی تعلق بھی ہو سکتا ہے. لیکن پتہ چلا کہ کہیں نہ کہیں انہوں نے ان کو بھی ٹچ کیا. اب جہاں ڈبیٹ کی بات ہے, آپ کا تعلق ڈبیٹ سے رہا. اب ایک بحیثیت انسان بات ہے, آپ کا کوئی طلعت صاحب سے کوئی ایسا تعلق مجھے نہیں معلوم, آپ بتائیے گا کہ کوئی لیکن انہوں نے آپ کو بھی, مجھے ایک چیز کا اندازہ ہے جب جو ڈبیٹ کمپٹیشن آپ جیتی اس میں بھی کہیں نہ کہیں ان کا ایک رول ہے. جی اچھا, وہ کریکشن یہ ہے کہ وہ ڈبیٹ کمپٹیشن نہیں تھا ہمارا. میں تھوڑا سا ویورز کو بتاؤں کہ دو طریقے سے میرا ان سے تعلق جو ہے وہ قائم ہوا. ایک تو یہ کہ میں اقبالیات پہ کام کرتی ہوں اور میرا ریسرچ ورک رہتا ہے, ہم ایونٹس وغیرہ کرواتے ہیں. تو یہ اگر ہم چلے جائیں بیک ان 2018 تو تب میں ان سے کنیکٹ ہوتی ہوں, ان کو میں بات کرنے کے لیے بلاتی ہوں کہ پلیز آپ آئیے اور ہمارے اس ایونٹ میں شرکت کیجیے. اور وہ بہت کھلے دل سے بھرپور وقت دیتے ہیں ہمیں, اور وہاں موجود تمام نوجوانوں سے ملتے ہیں, بات کرتے ہیں میرے ٹیم ممبرس کے, اور وہاں آئے ہوئے تمام لوگ, جبکہ ہی واز ناٹ ایون فیلنگ دس گڈ اس ٹائم بھی, لیکن انہوں نے بہت زیادہ ہمیں وقت دیا. اور وہ ایک چیز ہوتی ہے جو ینگسٹرس کو کلک کرتی ہے, ایک اتنی بڑی شخصیت آپ کو اتنا وقت دے رہی ہے. پھر ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو ایک موقع آتا ہے جس میں مختلف RJs, مختلف جو میری کولیگس تھے, اینکرز, ہوسٹ, وہ ایک کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں PTV سے. اور اس کمپٹیشن میں تحت اللفظ پڑھا جانا تھا, اور وہ رمضان کے پورے مہینے وہ کمپٹیشن تھا, اور جس میں بہت بڑے بڑے نام تھے ایسے کہ جب مجھے وہاں پہ جوائن کرنے کی آفر آئی یا پارٹیسپیٹ کرنے کی آئی تو اس ٹائم یقین کریے گا میں نے یہ سوچا تھا کہ ان لوگوں کے آگے تو میں نہیں جیت سکتی, سینئرز ہیں, ان کا شعبہ ڈبیٹنگ اور ان ساری چیزوں سے بڑا ان کا تعلق تھا, اور سب اور بڑے پروفیشنلز تھے وہ. لیکن میں نے پھر بھی کہ چلیں کچھ راؤنڈ تو میں کلیئر کر لوں, میں نے طلعت صاحب سے کانٹیکٹ کیا, میں نے ان کو کال کی, طلعت انکل میں ایسے ایسے پارٹیسپیٹ کر رہی ہوں اور تحت اللفظ پڑھنا ہے, تو وہ تو آپ سے بہتر کون پڑھ سکتا ہے, اب مجھے سکھائیں. تو انہوں نے مجھے فوراً بہت زیادہ بیک اپ کیا. انہوں نے کہا کہ تم صرف کچھ راؤنڈس کلیئر کرنے کے لیے کیوں سوچ رہی ہو, تو ہو جائے گا. اور وہ مجھے, آپ یقین کریں, وہ
میں ان کا احسان کبھی نہیں بھول سکتی. وہ مجھے کتنی دیر صرف کال پہ سمجھایا کرتے تھے, بتایا کرتے تھے, سنا کرتے تھے. جیسے اب ایک چھوٹے بچے سے کوئی سبق یاد نہیں بچہ کرتا مدرسے کا, الف با تا, وہ ایسے مجھے اپنے پازز, اسٹرین, اسٹریس, کن الفاظ کون سے ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ نے اسٹریس دینا ہوتا ہے, اور وہ بڑا میرے ساتھ. اچھا, اور وہ وقت گزرتا گیا, میں راؤنڈ کلیئر کرتی گئی اور وہ کمپٹیشن میں جیت گئی, جو میں کبھی نہیں سوچ سکتی تھی. اور تب ان کا مجھے وہ انداز یاد ہے, کہنا کہ تو تم نے تو جیتنا ہی تھا, یہ کیسی بات کر رہی ہو تم, غلط بات کر رہی ہو تم. اور وہ جس طریقے سے انہوں نے مجھے وہ کیا, تو اب میری لائف میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. پھر میں نے ریڈیو پاکستان سے ڈراماز کیے, اور ریڈیو ڈراماز آپ کو پتہ ہے وہ بھی صرف آواز کا. اور پھر میرے وائس اوور کی جو جرنی رہی, اس میں گاہے بگاہے ان سے بہت زیادہ مواقعوں پہ گائیڈنس لیتی رہی. کوئی بڑا, فار ایگزامپل ہمارے میں ہوتا ہے کہ جی بڑا کلائنٹ آ گیا ہے, اب ان کو یہ وائس اوور چاہیے, اب ہم کیا کریں. تو ہم پھر ان سے, میں کال کر کے جی میں اس کو کیسے پڑھوں, یہ تو بڑی مشکل ہے, فارسی میں ہیلپ کرنا, تلفظ میں. تو بہت سے ایسے لوگ میرے علاوہ بھی موجود ہیں کہ وہ جن کے محسن ہیں, اور ہمیں انہوں نے بے لوث سکھایا ہے. نہ ہم ان کے ناپا کے اسٹوڈنٹس تھے, نہ ہم ان کے آرٹس کاؤنسل کے اسٹوڈنٹس تھے, نہ کہیں پہ ہم ان سے جا کے باقاعدہ کلاسز لیتے تھے. وہ ایک کال پہ اویلیبل تھے ینگسٹرس کے لیے. یعنی ہی وانٹیڈ یوتھ ٹو ڈو سم تھنگ, ہی سو دا اسپارک ان ایوری ون. اور یہ ایک میرے خیال میں ابھی ہم بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جو اتنے بڑے ہوں اور وہ اس طریقے سے اپنے چھوٹوں کو بیک اپ کرتے ہوں. تو آئی کین نیور فارگیٹ ہم. اور میں آپ کو بتاؤں, آخری 25 ایئرز ان کے اس وقت جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, ظاہر ہے ان کے کام سے وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے, لیکن دنیاوی طور پہ جو ایک سلسلہ ہے, 25 سال سے تو انہوں نے بالکل اپنے آپ کو اسی طریقے سے جو آپ نے کہا ہے نا, بالکل اسی طریقے سے رکھا. اس 25 سال میں اگر آپ دیکھیں تو انہوں کی پوری لائف کراچی ہی بیس کرتی ہے ان لاسٹ 25 ایئرس, اور اس میں ان کا زیادہ تر وقت بچوں کے ساتھ ہی ہے, نوجوانوں کے ساتھ ہی ہے, چاہے وہ آرٹس کونسل میں ہو چاہے وہ ناپا میں ہو, دونوں انسٹیٹیوشنس میں. ان کی موویز کے بارے میں آپ کچھ بتائیے. فلمز انہوں نے پاکستان سے باہر بھی فلمز کی, تو کیسا ان کا پورا جو ہے وہ فلمز کا جرنی رہا؟ ایکچولی ہم سب لوگوں کو ہندوستان بہت زیادہ ہی فلم کے معاملے میں یا فنون کے معاملے میں بہت آگے ہم سے نظر آتا ہے. ظاہر ہے وہ لوگوں کو اس طریقے سے جو عزت افزائی کرتے ہیں, جو انہوں نے اپنے پاس بلا کے ہمیشہ سے ہمارے آرٹسٹوں کی, اور یقینی طور پہ وہ دل سے کرتے ہیں. بہت بڑی مثالیں جب نور جہاں صاحبہ وہاں گئیں, یا ہمارے مہدی حسن خان صاحب وہاں گئے, بالکل اسی طریقے سے محمد علی صاحب اور زیبا صاحبہ بھی وہاں گئیں. طلعت حسین صاحب کو بھی انہوں نے وہاں اپنے پاس بلایا تھا. اس زمانے میں بھی تعلقات کوئی اتنے اچھے ہندوستان پاکستان کے نہیں تھے, لیکن ظاہر ان کو مین پروجیکٹ ملا تھا. ظاہر ریکھا صاحبہ کے سامنے انہوں نے کام کیا تھا, جتندر بھی تھے اس فلم میں. فلم کا نام تھا سوتن کی بیٹی, اور اس وقت وہ 80s کی بات ہے. اور ظاہر ہے انہوں نے جو کردار ادا کیا تھا, اور اس میں جو مکالمہ تھا, کیونکہ وہ ڈرامہ فلم تھی, ڈرامہ فلم کے اندر کورٹ سینز تھے, اور آپ یقین کریں کہ ایک لائر کو اگر کردار کرنا ہو تو اس میں وہ لائر کے کردار میں طلعت صاحب کو ضرور دیکھیں. یور آنر, اب میں ان کی غیر قانونی بیوی راجا جی سے کچھ سوال کرنا چاہوں گا کہ کس طریقے سے ان کا آرگومنٹ تھا جج کے سامنے, اس پورے کے پورے کریکٹرائزیشن کے حوالے سے. تو ظاہر ہے ہندوستان ہم سے اس معاملے میں بہت زیادہ آگے ہے, وہ پک کرتا ہے, لیکن تعلقات کی نوعیت کی وجہ سے ان کو وہاں زیادہ پروجیکٹس نہیں ملے. لیکن انہوں نے ناروے میں بھی کام کیا, انہوں نے BBC کے لیے ایک ٹریفک نام کی ایک انٹرنیشنل پروجیکٹ تھا, اگر میں غلط نہ ہوں BBC چینل 4 کے لیے, تو ٹریفک کے لیے انہوں نے کام کیا. ناروے میں انہوں نے کام کیا. انٹرنیشنل تو انہوں نے بے شمار پروجیکٹ کیا. جو لاسٹ ان کا انٹرنیشنل پروجیکٹ تھا جو پاکستان میں ہم سب نے دیکھا, جو یہاں ریلیز ہوا, وہ مووی جنا تھی. جی بالکل. اب کرسٹوفر لی ظاہر جیسے آرٹسٹ کے آگے جنہوں نے قائد اعظم کا رول کیا تھا, ان کے سامنے انہوں نے ایک ایسے مہاجر انسان کا رول پلے کیا تھا جو کٹا ہوا ٹرین کے ذریعے پاکستان آ رہا ہے. اور ظاہر ہے ہاں ایک سین ہے, بڑا ہی کوئی ایموشنل سین ہے, اور میں چاہوں گا آپ سے اور آپ کی چینل کی جو ہماری پوری ٹیم ہے کہ یہاں وہ سین کو ضرور جوڑیں اس بات کو, کیونکہ جو ان کا ایکسپریشن ہے, اور انہوں نے ایک لفظ کہا ہے اور آنکھوں میں نمی ہے قائد اعظم کو دیکھ کے, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. وہ جس انداز میں انہوں نے پاکستان زندہ باد کہا ہے, صرف ایک لفظ. حالانکہ وہ فلم میں طلعت صاحب کا رول کوئی بہت بڑا نہیں ہے, میں ایک آرٹسٹ کی بڑائی بتا رہا ہوں آپ کو, لیکن وہ اتنا امپیکٹفل ہے اس پوری جنا فلم کے اندر کہ پوری جنا فلم ایک طرف اور طلعت صاحب کی وہ تھوڑی سی پریزنس ایک طرف,
تو یہ بہت بڑے آرٹسٹ کی نشانی ہے طلعت صاحب کے اندر. اور آپ یقین کریں کہ دیر از اے نو طلعت ون تو طلعت حسین صاحب, دیر از اے نو طلعت حسین صاحب, کوئی نہیں ہے. ان کا خلا پر ہونا بہت مشکل ہے, کیونکہ دیکھیں جہتیں ہوتی ہیں, فنون کی جہتیں ہوتی ہیں, تحت اللفظ نریشن, تو انگلش اردو دونوں. بالکل. انہوں نے فارسی بھی اسی انداز میں پڑھی, انہوں نے انگلش بھی اسی انداز میں پڑھی, انہوں نے اردو بھی اسی انداز میں پڑھی. لفظ تھے اپنے کھلونے, لفظ اپنے مشغلے. اور انہوں نے سکھایا کہ نثر نگاری کیا ہوتی ہے. جی. انہوں نے مرثیے پڑھے, جی. ٹھیک ہے, انہوں نے ریڈیو پاکستان کیا, انہوں نے تھیٹر کیا, انہوں نے ٹیلی ویژن کیا, انہوں نے پھر فلم کی, انٹرنیشنل پروجیکٹس کیے, پاکستان کو مختلف جگہوں پہ ریپرزینٹ کیا. ایسا آدمی, ایسا کمبینیشن, لامڈا جیسی یونیورسٹی سے انہوں نے پوری کی پوری ڈرامہ پہ, فلم پہ ایجوکیشن حاصل کی. کتنے لوگ لامڈا کا نام بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ دنیا کے تمام سے بڑے انسٹیٹیوٹس میں سے ایک نام ہے. تو طلعت حسین صاحب اس کمپلیٹ پیکیج جس کو آپ کہیں, ظاہر ہے ان کی کمی نہ پوری ہو سکے گی, اور جتنی باتیں کریں گے ہمارے پاس وہ باتیں ہماری ہوتی چلی جائیں گی, کیونکہ وہ شخصیت اتنی بڑی ہے. لیکن آج وہ ہم میں نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ ہم میں اس طریقے سے نہیں ہے, لیکن ان کا کام موجود ہے. بالکل. اور تمام لوگوں کو میرا یہی ہے کہ وہ ان کے ان پروگرامس کو دیکھ کے, ان کے ڈرامہ, ان کی کلپنگ, ہمارے ڈرامہ آپ کو یاد ہوگا, کچکول ڈرامے میں ان کا کردار عالی جاں, ایک عالی جاں کا ایک ایسا عورت تھا جس میں اعجاز اسلم کا ڈیبیو ہوا تھا. انسان کی سرشت میں داخل ہے کہ وہ آج تک اگر کسی کو پاکستان میں ڈرامے میں فلم کی بات نہیں کر رہا, دکھایا جاتا ہے تو عالی جاں دکھایا جاتا ہے کہ یہ کریکٹر کو اس طریقے سے کرنا ہے جیسے ڈان کا کریکٹر ایک ہوتا ہے. اور آپ بات یقین کیجئے, کہیں کہیں مجھے کہنے دیجیے گا کہ بعد میں رام گوپال ورما کی ایک فلم سرکار آئی تھی, تو کہیں کہیں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رام گوپال ورما نے بھی شاید عالی جاں یا کشکول کو کہیں دیکھا ہوا ہو, کیونکہ انہوں نے جو اپنے کردار میں جو بہت بڑے ہندوستان کے اداکار ہیں ان کو لیا تھا, تو کہیں کہیں وہ بھی مجھے ایسی سملیرٹی نظر آتی تھی کہ وہ بعد میں بنی ہے, بہت سال بعد انسپائر ہو کے بنی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ کاشف صاحب, اور واقعی میں آپ نے ٹھیک کہا کہ باتیں تو بہت ہیں, اور ان کا کام, ان کی پرسنالٹی اتنی زیادہ بڑی ہے کہ ہم نہیں سمیٹ سکتے ایک پروگرام میں ان کی باتوں کو. بہت شکریہ کہ آپ میرے ساتھ موجود تھے. بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے وہ مغفرت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کے دیے ہوئے جو شاگرد ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, ان سے بھی ویسے ہی کام جو ہے وہ ہمارے لیے, ہماری انڈسٹری کے لیے ملے, جو کہ وہ ایک خواب دیکھتے تھے یوتھ کے لیے. Thank you so much. Like, share and subscribe Clay TV, and do not forget to click on the bell icon.